माँ बेचारी की सारी जिंदगी पर्दे डालते बीत गई। अब्बा ने आके पूछा कहाँ गया वो कहती इधर ही था, मुझे बता के अभी आ जाएगा, वो मुझे कह गया था कि मैं नहीं इधर ही था, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। सारी जिंदगी पर्दे डालते बीत गई। अब्बा कई दफा घर में लड़ाई की, बेटे को मारा, अम्मा ने आगे बढ़ के पुत्र के हिस्से की मार दिखाई, लेकिन उसी बेटे की शादी कर दी तो अम्मा को पता चला कि ओहो मैं तो समझदार ही नहीं थी, मेरा तो पुत्र मुझे कह रहा है अम्मा तू भी तो कभी सियानी हो जाया कर, अगर वो बोलती है तो तू ही चुप कर जा, तो फिर उसे एहसास होता है कि ओहो मैं तो सारी जिंदगी बेवकूफ रही, मैं तेरा दिफा करती रही, तेरे हिस्से के थप्पड़ खाती रही, और मुझे आज तूने बताया कि तू सियानी नहीं थी, आज तूने बताया कि तू अक्लमंदी नहीं थी, अम्मा तुझे क्या पता, मेरी बीवी के सामने तू ही सियानी हो जा। वो टूट जाती है, बिखर जाती है, वो कभी पलट के देखती है तो उसे बड़े सारे जख्म ताजे होके दिखाई देते हैं, तो यार मैं ही सियानी नहीं थी। सुनो ना, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम हसन ने कोई लंबा वक्त नहीं अपनी वालिदा के साथ गुजारा, छोटे थे तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा विसाल कर गई। पर शेर खुदा के पुत्र की बात देखें, इमाम हसन कहते हैं लोगों में जब थोड़ा सा बाशऊर हुआ और मुझे चीजें थोड़ी सी दिखाई देने लगी तो मैंने कभी अपनी अम्मा के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाया था। हुजूर सारी दुनिया खाती है तो आपने क्यों नहीं खाया? तो फरमाते डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस लुक़्मे की तरफ मेरी माँ अपना हाथ बढ़ाए कहीं मैं ना उठा लूं, बेअदबी ना हो जाए। डर लगता था। मैंने यहाँ तक भी ना, क्योंकि माँ तो माँ होती है, मैंने यहाँ तक भी माँ का एहतराम किया, रोटी खाने में भी तकदीर नहीं की। यहाँ माँ वो कहती है पीर साहब उन्हें दस्या जना कि मैं तुहानू आख्या सी, उन्हें गल्लां तुहानू आख्या जे मेरे नाल बोले तो सही करे, उन्हें दसियो ना मेरे नाल बिगड़ जाएगा, आख्या जे ना मैं तुहानू शिकायत कर, पर ना उन्हें गल्लां समझाया गया कि मेरे नाल उच्ची ना बोलिया करे, मैनू तकलीफ आखियो ना। ओ यार क्या कायनात में हुजूर से बड़ा भी कोई है? लेकिन हजरत हलीमा साथ आई है तो क्या मेरे नबी उठ के खड़े नहीं हो गए? हुजूर ने इकराम किया तो इकराम देने से काज बड़ा होता है, छोटा तो नहीं होता। खुदारा अपने बड़ों का इकराम करना सीखे। इन्होंने किसी ने आपको जगह दी होगी, किसी ने आपको नौकरी दी होगी, लेकिन माँ बाप ने तो जिंदगी दे दी, औलाद जवानियां दे दी, सारा कुछ दे दिया, और बच्चे हैं कि समझते हैं कि एहतराम के जज्बे अपनी तबीयत में लाए, बेअदब न बने, सुबह अदब न कभी करें आप ना कभी कोई ऐसा काम न करें इससे न तकलीफ बढ़े, जिससे आजमाइश बढ़े। आप एहतराम वाले रहेंगे तो खुद भी सजे संवरे निखरे रहे। अपने बुजुर्गों को पहल करें बुजुर्गों की तरफ, यानी आप घर के अंदर छुपा के सेब अपने कमरे में ना लेके जाएंगे, छुपा के चीजें ना रखें, बल्कि पहल करें बूढ़े अब्बा से, पहल करें अपनी वालिदा से, वहां से आगाज करें। आप देखें बरकतें कितनी होती हैं। मैं कुछ बातें मुझे लुत्फ देती हैं। मेरे कुछ संगी हैं, 3 भाई हैं इकट्ठे, मुझसे बैत हैं, मेरे साथ बड़ा प्यार का रिश्ता है। वो कभी कभी ना खिदमत करने का दिल करता है, उनमें से किसी का चले अब्बा साहब आए हैं तो हम कुछ नजराना पेश करें, तो अपने बड़े भाई को वो थमाते हैं, लेकिन आप ये काम करें। अल्लाह ताला का शुक्र है मेरी जेब कम ही खाली रहती है, उसका फजल रहता है, लेकिन वो पैसे लेने से ज्यादा या तोहफा लेने से ज्यादा या फूल पकड़ने से ज्यादा इस बात की मुझे खुशी होती है कि कितने निराले हैं, बड़े को आगे लगाते हैं तो बरकत तो हासिल करते हैं। इसलिए कि बरकतें हमेशा बड़ों से होती हैं, बड़ों से हमेशा बरकतें। ये फूल का तोहफा बड़े भाई को दे के जब आगे किया जाता है तो मेरे दिल को अच्छा लगता है, मुझे करार आता है कि यार ये लहजा ठीक है, ये अंदाज है, ये ठीक है। अपने बड़ों को आगे रखे, बड़ों को कलाम करने का मौका पहले दें। घर में कोई चीज लाएं तो तकदीम करें। हमारे यहाँ ना अब जो उस्तादी शागिर्दी आई है ना, ये बड़ी खतरनाक है। हमारे एक कारी साहब थे, एक मदरसे में पढ़ाते थे, बड़ा मारा करते थे,
اور میں انہیں مذاق بھی کرتا تھا، کبھی کبھی عذرائے محبت مزاح کرتا تھا. میں ان سے کہتا تھا قاری صاحب آپ شاید مار کھا کے پڑے اس لیے بچوں سے بدلہ لیتے ہیں. تو کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تو میں ان کے ادارے کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے ان کا نا وہ ڈیسک وغیرہ چیک کیا تو ان کے پاس نا سوٹی علیحدہ ہوتی تھی، پائپ دو قسم کے علیحدہ ہوتے تھے، پانی والا علیحدہ اور گیس والا علیحدہ. بڑا مارتے تھے بچوں کو. مجھے بھی اختلاف تھا اس بات سے، میں ان کو گزارش بھی کرتا تھا. تو میں گیا تو اس طرح سے وہ خیر استاد کمال کے تھے، انہوں نے بڑے کامیاب حافظ تیار کیا اور ویسے بھی بندہ بڑا باصول، بڑے اچھے، بڑے نفیس. میں نے ان سے کہا کہ وہ خیر ہے، چھوٹیاں کدھر گئی آپ کی؟ کہنے لگے حضرت صاحب نہ شاگرد رہے، نہ استاد رہے، نہ وہ ماں باپ رہے. کہنے لگے پتہ نہیں 2-4 سالوں میں کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ کو تو کوئی منع کاری نہیں، میں نے کئی دفعہ سمجھایا تھا، آپ باز نہیں آتے. کہتے تھے اب آگے ہوں گے، اس لیے کہ ایک کو چھڑی مار رہے ہوتے ہیں تو دوسرا ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے. پہلے طالب علم اس طرح کی توہین کا رویہ استادوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے جیسے بھی ہے فیض استاد سے لینا ہے. اب آپ ذرا گھور کے دیکھیں تو کہتے ہیں لاؤ کتابیں، جا رہا ہوں بڑے مدرسے، بڑے کالج، بڑے اسکول. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہمارے بڑے کہتے تھے، کبھی گھر آ کے بتاتے نا استاد جی نے مارا ہے تو کہتے تھے کسی غلطی سے مارا ہوگا. اور اس طرح کے سخت لفظ بولتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ مینو ہڈیاں چاہیے نہیں کچھ پڑیا ہو رہا ہے. یہ لفظ کر کہتے تھے میرے ابا جی، ہڈیاں دیا سالوں پر دیا بھی پڑے. اب کیا ماحول ہے، اٹھارہ ہوتا ہے کہ گھورتے ہیں. ان کی اماں آگے کہتی ہے تو 8,000 کا مولوی ہے، میرا 1.25 کروڑ کا بچہ ہے. تیری طاقت کیسی ہوئی چودھری کے بچے کو ہاتھ لگانے کی؟ اتنی تیری جرت کہ میں نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا. کروں گی نا کل بندے کٹھے تیری کراؤں گی چھوٹی مسجد سے. تو اتنی تیری طاقت کہ تو میرے بچے کو مارے. ہم نے نا پرموٹ کی چیزیں، پرموٹ. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ادب نہ ہو تو علم آ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ کتابیں رہنمائی کرتی ہیں، کتابوں کی ترجمانی تو استاد نے کرنی ہے. تو اگر آپ وہ احترام ہی نہیں ہے، وہ طبیعت ہی نہیں ہے، وہ ذوق ہی نہیں ہے، سیکھنے کا وہ خاص جذبہ ہی نہیں ہے. ہمارے صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے لوگ بڑے بڑے درویشوں کے پاس جا کے خالی آتے ہیں. حضور کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ کشکول سیدھا نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات آیا نہیں. ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہیں کرتے. پیالہ سیدھا نہ ہو تو وہ تو جو دینا ہو وہ بھی نیچے گر جاتا ہے. احترام. ایک شخص نے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے زیارت کرنی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں نے ان کو پہلے دیکھا نہیں ہوا، تو مجھے بتائیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے پہچانوں گا؟ تو ابن عساکر دیکھیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو مدینہ شریف جانا، ایک شخص لوگوں کے حلقے میں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوگا، مسجد نبی میں وہ چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کر رہا ہوگا، اور فرمایا اس کے ارد گرد لوگ اس ادب سے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے. فرمایا جب وہ نورانیت والا ماحول تم دیکھو اور اتنے با ادب شاگردوں کے بیچ بیٹھی ہوئی ایک نورانی ہستی کو دیکھو تو سمجھ لینا وہی حسین ابن علی، وہی ہے امام علی مقام امام حسین، کہ جو اس احترام کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے آداب سکھائے ہیں، اس طرح انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے. ان کے شاگردوں کا یہ رنگ ہے کہ وہ تو سر نہیں ہلاتے کہ کہیں پرندہ نہ اڑ جائے. اس انداز میں جب لوگ، مجھے بات یاد آ گئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے. تو مجھے پتہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا اس دور میں فقہ سب سے بہترین کس کو آتی ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ میرا شوق ہے. آپ پوچھیں گے صرف ناب کا استاد کون اچھا ہے تو میں بتا دوں گا کہ کہاں پہ ہے، کون ہے، میرا شعبہ ہے. اسی طرح سے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ ہارٹ کا ڈاکٹر کون سا اچھا ہے تو بتا دیں گے.
پوچھیں گے بھئی میں نے ایک ناک کان گلے کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو جس کا جو شوق ہے اسے پتا ہوتا ہے۔ مدرسے کے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سا آدمی کہاں بہترین پڑھانے والا ہے۔ ایک بزرگ تھے شاہ بقی الدین ابن مخلد، وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل۔ ان کو حضور کی حدیث سے جو خاص شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں لو لگ گئی، حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا۔ میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن حنبل کے پاس آنے کے لیے، رشتے میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی، میں جزیرے پہ اتر گیا، اور بھی کئی لوگ تھے۔ ایک مہینہ وہاں رہنا پڑا، بارشیں ختم ہوئی، موسم ٹھیک ہوا، ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں بیٹھا، دوبارہ بغداد گیا، مجھے سفر طے کرتے 2.5 مہینے گزر گئے، وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا۔ نکلا تھا علم حاصل کرنے، جب بغداد شریف پہنچا لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، مسجد مدرسہ سیل کر دیا۔ امام صاحب کہاں ہے؟ کہا گھر کے اندر قید ہے۔ ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا، چاروں جانب پولیس کھڑی ہے، اور ویسے بھی بغداد میں کرفیو، ہر چوک چوراہے میں پولیس والے کھڑے ہیں۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا۔ وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ کہتے پہنچ گئے، اب پتا چلا کہ کرفیو ہے، سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے، گلیوں میں چوراہوں میں پہرے ہیں، امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا۔ کہتے میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا کسی طریقے گاڑی بتا، کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، سخت حالات، وہ کوئی طریقہ۔ میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب مجھے لے جاؤں گا، اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا۔ کہتے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم، جنگل پہاڑ اور دشت۔ ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دیکھ کے آ گیا واپس۔ اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے۔ بڑی تجویزیں سوچی، بڑی تجویزیں، کام والا بن جاؤں، پھیری لگانے لگ جاؤں۔ پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڑھی پہ رکھ کے تو کوئی خریدنے نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا، کس طرح کروں، کیا کروں، بڑی سوچیں۔ بالآخر میں نے طے کیا، اللہ اکبر، میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے باندھ دیا، اور امام احمد بن حنبل کی 3 گلیوں کے پیچھے میں نے دروازہ دروازہ صدا لگانی شروع کی، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں۔ کہتے ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار منون بھی خاطر اسا کی پیش بٹائے۔ کہتے ہیں مانگتے مانگتے نا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا۔ امیر گھر کا بچہ تھا، بڑے پیسے جیب میں ہوتے تھے۔ امام کے دروازے میں صدا لگائی، کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کہتے ہیں نور بھرا دروازہ کھلا، گورے مکھڑے والا، سفید داڑھی والا، سونے امامے والا، چمکدار آنکھیں، نورانی شباہت۔ کہتے امام احمد بن حنبل باہر آئے، اور جیسے ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونیا تیرے قربان جاؤں، میں دینار لینے نہیں آیا، محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا۔ کہتے امام کی بھی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے اس حال میں اعظم یار مناؤں دی خاطر ساخی کی بیس بٹائے کا حضور کیا کرتا، یہ ایک طریقہ رہ گیا تھا، میں تو کہاں سے چلا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، کیا کروں۔ امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا، کوئی سیکھنے والا نہیں ملا، تم مل گیا۔ کہنے لگا حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے، آپ جتنا چاہیں 2 4 5 منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دے، میں اگلے دن یاد کر آیا کروں۔ کہتے 2 سال لگ گئے، شاگرد کہاں ملیں گے ایسے، کہاں مرید ملیں گے، گزر گیا دور۔
کہتے ہیں کہ میں نہ ہر روز فقیر بن کے جاتا 3 گلیاں پیچھے مانگنا شروع کرتا کہ شک نہ کرے 2 سال دروازے پہ جاتا آگے پیالہ کرتا امام ایک دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سنا کہتے ہیں حالات بدل گئے 2 سال کے بعد حکومت بدل گئی امام کا مدرسہ بحال ہو گیا رش ہو گیا بادشاہ بڑا عقیدت مند تھا جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا جس دن میں گیا تو رش لگا ہوا تھا کہتے ہیں حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے آپ فرمانے لگے پتر ادھر آ تو آگے آ کے بیٹھ لوگ دین سیکھنے آتے ہیں تو فقیر بن کے مانگنے آیا اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا تجھے میں دیا کرتا تھا اور اب باقی پڑھا کریں گے تجھے دیا جائے گا اور آج تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا زمانے بدل گئے حالات بدل گئے وہ شخص چلا گیا کون حکمران تھا کون نہیں تھا لیکن استاد شاگرد کے ادب کی داستان قیامت تک باقی رہے یہ قیامت جب طبیعتوں میں احترام ہوتا ہے جب ادب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب کتنا پیارا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس احترام کے جذبے کو کتنا پسند کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جذبہ احترام سے کتنے راضی ہوتے ہیں حضور کس قدر زیادہ چاہتے ہیں کہ میری امت ادب والی بنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادب والے لوگوں کے بارے میں اتنے راضی ہیں اتنے خوش ہیں حضور اتنا نوازتے ہیں میں نے یہ حدیث پڑھی تو یوں لگا کہ جیسے وجد کرنے لگی ہے بہقی میں امام بہقی نے لکھی ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو چھوٹے پر شفقت کرے اور بڑے کا احترام کرے اللہ اسے جنت میں میری سنگت عطا فرمائے گا یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے یہ چیز میرا قرب ملے گا شرط یہ ہے کہ ادب والے بن کے احترام والے بن کے کبھی بھی سوء ادب نہ کریں کبھی کسی مقام پر بے ادبی نہ کریں آپ اپنا ذائقہ کبھی تبدیل نہ کریں امام احمد بن حنبل لکھنے کا وضو کر رہے تھے ایک شخص کہتا ہے میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تو امام صاحب نا وضو کر رہے تھے جھیل پر بیٹھ کے تو جھیل اس طرح ہوتی ہے پہاڑ ہیں اوپر کو پانی نیچے آ رہا ہے تو کہتے ہیں امام صاحب نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے تو میں اوپر بیٹھ کے نا وضو کر رہا تھا یا پانی پی رہا تھا تو میں نے دیکھا کتنے بڑے امام نیچے کہتے میں نا میرے دل میں خیال ہے یار میں ساری زندگی غلط کاموں میں گزاری ہے پر جو بھی ہے یہ رسول اللہ کے دین کے عالم ہے کہتے وہ حضور کے دین کی عزت کرنے کے لیے میں اوپر سے اٹھا آگے نا تو میں تھوڑا پیچھے جا کے نیچے بیٹھ گیا جو میری حاجت تھی پانی پینا تھا یا منہ دھونا تھا میں وہ کرنے لگا کہتے ہیں امام صاحب نے پھر نظر میری طرف دیکھی پتہ نہیں انہوں نے کیا دعا دی کہ رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما میں اللہ کے فضل سے اللہ نے میرا دل موڑ دیا اور میں رب کریم کی بارگاہ کی جانب میری توجہ ہو گئی خدا نے مجھے اس ادب کی برکت سے اپنی بارگاہ کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے مجھے موڑ لیا بے ادبی تو بندے کو کفر تک لے جاتی بے ادبی تو کفر تک لے جاتی ہے اگر بندہ بے ادب ہوتا اللہ رسول کی بے ادبی تک پہنچ جائے تو دور نکل گیا لیکن یہاں باقاعدہ بے ادبی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کبھی بھی بے ادب نہ بنے ادب والے رہیں ادب والے بن کے جئیں ادب والے بن کے دنیا سے جائیں وہ درویش نے کہا تھا کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ کوئی باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھے